बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा, नाकसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। नाज़रीन मोहतरम, आज पाकिस्तान लाहौर शहर के अंदर दाता अली हजवेरी का उर्स पाक की तकरीबात का आखिरी दिन है और न सिर्फ लाहौर शहर में बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरी आलम इस्लाम में इस वक्त दाता अली हजवेरी के फैज़ व बरक़ात के हवाले से तकरीबात जारी हैं। वो दाता अली हजवेरी जिन्होंने लाहौर शहर यानी पंजाब में जो इस्लाम की जो बीज बोया और फिर उससे जिस तरह दुनिया फैज़याब हुए, उस दौर में जो कुफरिस्तान जिसको कहा जाता था और जिस वक्त हर तरफ गुनाह ही गुनाह, हर तरफ कुफर ही कुफर, हर तरफ जो जुल्म सब कुछ था, लेकिन उस दौर में दाता अली हजवेरी का लाहौर शहर में आके आबाद होना और इस्लाम की तरवीज के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिस तरह आपने काम किया, यकीनी तौर पे आज जब 977वां उर्स पाक की तकरीबात अल्लाह के उस वली कामिल की मुनक्कद की जा रही है, तो ये इस बात की दलील है कि ये अल्लाह के वो खूबसूरत बंदे, वो प्यारे बंदे, वो मुकर्रब बंदे जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपने आप को फना किया और अल्लाह पाक आज उनका चर्चा बुलंद कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अजहर वहीद साहब इस वक्त मौजूद हैं और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और आज का प्रोग्राम करना दाता अली हजवेरी के ऊपर गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। और डॉक्टर साहब वासिफ ख्याल मैगजीन के एडिटर हैं और इसके अलावा जनाब कॉलमिस्ट हैं और प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अलैह। फरहान, ये समय ये वो हस्ती है कि जिन पर बात करना जो है मेरे लिए भी बड़ी एक सादत की बात है और दुनिया आपका मैसेज आया तो मैं फौरन अलर्ट हो गया। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह, आप जब चाहें गुफ्तगू करें। सर, बड़ी सादत की बात है हमारे लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दाता अली हजवेरी का जो फैज़ व बरक़ात हैं इससे तो हर बंदा वाकिफ है। अच्छा, आपकी जो जिंदगी के अहवाल हम जब आगाज करते हैं, आप 40 साल सफर करते हैं, फिर उसके बाद लाहौर शहर में अपना मस्कन बनाते हैं, ट्रैवल भी बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद दीन के लिए जो काम किया और उस हालात के अंदर, उन हालात में जब लाहौर शहर जो गढ़ था हर तरह की बुराई का, तो क्या कहेंगे वो जो आपका सफर जो गजनवी से शुरू होता है और फिर लाहौर शहर तक का? देखिए, बात यह है कि हमें तो बहुत कम डिटेल्स का पता है और ज़्यादातर ऑथेंटिक डिटेल्स हुई हैं जो दाता हुजूर ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में दर्ज कर दी है। तो कश्फुल महजूब एक ऐसा नुस्खा है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी किताब है कि जिसका 1000 साल तक सरवाइव कर जाना ही बहुत बड़ी करामत है। वैसे तो दाता हुजूर ने काफ़ी सारी बुक्स भी तसनीफ की थी और उनका भी जिक्र हमें कश्फुल महजूब से ही मिलता है, जैसे मिनहाजुद्दीन है और इसके अलावा भी बहुत से बुक्स हैं। इसमें आपने फरमाया कि मैंने इस मौजू पर जब कश्फुल महजूब में जब किसी चीज़ का तज़किरा होता है तो आप फरमाते थे कि इस मौजू को यहाँ मैं इख्तिसार कर रहा हूँ, इसके ऊपर अगर आपने तफसील पढ़नी तो फलां किताब है। लेकिन वो बाकी किताबें तो महफूज नहीं रही, ये किताब ज़रूर महफूज रही। इसमें जो शुरू के चैप्टर में जो है मिनहाजुद्दीन, क्या आपने इसके अलावा भी तसव्वुफ और तरीके तसव्वुफ के मौजू पर एक किताब लिखी और उसकी एक ना बड़ी दिलचस्प दास्तान आपने बयान की। मैं इस कर रहा हूँ कि इस समय दाता हुजूर के जो वाक़यात हैं, जो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ हैं कि आप किन किन शहरों में गए और क्या क्या वाक़यात पेश आया है और किन लोगों से मिले, किन मशाइख से मिले, उनका भी जिक्र हमें कश्फुल महजूब से ही, उसका सोर्स भी कश्फुल महजूब है। और जब मिनहाजुद्दीन का जिक्र करते हैं तो आप फरमाते हैं कि मैंने ना इस मौजू पर एक किताब लिखी थी, लेकिन किसी नाहंजार शख्स ने मुझसे ली और उसको फिर अपने नाम से मशहूर कर दिया। अच्छा, मैंने मतलब कि ये वारदातें जो होती हैं सिर्फ आज के दौर की नहीं, बड़े पुराने दौर की वारदातें, जिसको इंग्लिश में प्लेजरिज्म कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब वो दावा करता था ना कि ये किताब मैंने लिखी, तो आप फरमाते हैं कि जो साहिबान इल्म थे वो तो जानते थे, वो उसकी इस हरकत पर खंदाजन होते थे, मुस्कुराते थे। और आप फरमाते हैं
کہ پھر اس کے اوپر بے برکتی اس قسم کی نازل ہوئی کہ اس کا نام طالبین حق کی فہرست سے کاٹ دیا گیا. He was struck from the list. آپ اندازہ کریں. اچھا اب یہاں پہ ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ اس سے پہلے پیراگراف میں آپ نے اسی طرح اپنے ایک دیوان کا بھی ذکر کیا, شعر کا ذکر کیا کہ میں نے اس شعر کا ایک دیوان لکھا تو مجھ سے کوئی مانگ کے لے گیا, تو ابھی میں نے اس پر میرا نام بھی نہیں لکھا تھا, تو اس نے وہ ساری شعروں کی ترتیب الٹ پلٹ کر دی. تو اس کو تو آپ نے دعا دی کہ بھی اور اب تعالیٰ اسے معاف کرے, اس کے حال پر رحم کرے. اب وہ ذاتی دیوان تھا نا, تو اس کے اوپر آپ نے کوئی سخت الفاظ استعمال کیے, بلکہ اس نے اس طرح کے الفاظ کو بیچارہ اس سے غلطی ہو گئی, اس کو معافی ملی, رب تعالیٰ معاف کرے. لیکن یہ جو دین کے حوالے سے جو کتاب تھی منہاج الدین, اس کو جس نے سیبوٹاج کیا اس کے لیے بڑے جلالی الفاظ میں کہ ایک شخص کے جس کا نام لینے کے قابل نہیں ہے, آپ فرماتے ہیں ایک شخص کے جس کا نام لینے کے قابل نہیں ہے, اس نے اس کتاب کو اپنے نام کے ساتھ کیا, اور اس پر بے برکتی ایسے نازل ہوئی آہستہ آہستہ کہ پھر اس کا نام ہی طالبین حق کے دیوان سے, دیوان کہتے ہیں کتاب کو, طالبین حق کے دیوان سے اس کا نام ہی کاٹ دیا گیا. تو اس پر بڑا جلال ہے. اس پر وہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی, تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی عین سنت نبوی سے ثابت ہے. اب جیسے کیسے ثابت ہے کہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی بابی, جب آپ کو کوئی پرسنلی کوئی اذیت یا تکلیف دیتا تھا تو آپ بڑی فراخ دلی سے اس کو معاف کر دیا کرتے. لیکن جب حدود اللہ, جب کوئی دین کے حوالے سے جو پریمیسز جو دین کی ہے جب وہ وائلیٹ کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے جلال سے سرخ ہو جایا کرتا ہے. تو یہ جو ہے صوفیاء چونکہ بالکل سنت پر ہوتے ہیں, یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کردار کی سنت پر چلتے ہیں, محض ظاہری سنتوں پر بھروسہ نہیں کرتے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کردار کی سنت پر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ان کا جو موقف ہے اپنی دو کتب کے ضائع ہونے کے حوالے سے, اس میں مجھے سنت نبوی کی ایک جھلک نظر آئی. تو اس میں نا جہاں جہاں آپ نے نا یعنی کہ آپ نے بے شمار شہروں کے نام لیے ہوئے ہیں, بلخ, ماورا النہر, نیشا پور, خراسان, کہ وہاں پہ فلان ہوئی, اور پھر جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں پھر اس موضوع پر ان بزرگوں کو کوٹ فرماتے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو کشف المحجوب کا جو ایک پیٹرن ہے وہ یوں ہے کہ جب آپ ایک موضوع پر لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی سند جو ہے کلام پاک سے لیتے ہیں کہ جی کلام پاک میں یہ ہے. پھر دوسرے مرے پر اس کی سند جو ہے حدیث نبوی سے لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد گزشتہ اس وقت کے یعنی کہ یہ 400 سال کے بعد کا واقعہ ہے نا, تو وہ پھر 400 سال کے جو بزرگان دین جو گزرے ہیں پھر انہوں نے اس موضوع پر جو فرمایا ہوا ہے نا وہ لکھتے ہیں. اور اس میں جو مختلف رائے ہوتی ہیں, مختلف بظاہر ایک دوسرے سے اپوزٹ رائے, جیسے کہ ایک نے صاحب کو فوقیت دی, ایک نے شکر کو فوقیت دی, ایک نے مجاہدوں کو فوقیت دی, ایک گروہ نے, ایک سکول آف تھاٹ نے جو ہے مکاشفے پر اہمیت دی, اور آپ ان کا پھر ایک سنتھسس کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ سنتھسس وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اس مضمون یا اس موضوع کا مکمل احاطہ ہے جس کے پاس ہے, وہی اس کو سنتھسائز کر سکتا ہے. اور پھر جو نا ایک نقطہ کمال اور جلال اس وقت آتا ہے جب اس موضوع کے آخر میں داتا حضور لکھتے ہیں بڑے نا پرجال انداز ہے کہ میں علی بن عثمان الحجویری کہتا ہوں کہ, پھر اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر نا ایک رولنگ دیتے ہیں نا اس میں مزہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک کیسے سینسس کیا اور پھر کیسے اس میں نا آپ نے اس موضوع پر اپنا ایک فائنل ورڈکٹ دے دیا. تو یہ کتاب جو ہے نا فرحان کشف المحجوب, یہ گزشتہ
گزشتہ 1000 برس سے سالکان طریقت کی کا ایک سلیبس ہے. یہ آپ سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کتاب کشف المحجوب ہے، چونکہ اس کی بات چھڑی ہے تو میں اکثر دوست احباب یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم کشف المحجوب کو کھولتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مطلب اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہمارے دوست احباب جو کشف المحجوب تصوف کا جسے سلیبس کہتے ہیں، جو بنیاد کہتے ہیں، وہ اگر اس کو پڑھنا چاہے اس کے کیا اسلوب ہونے چاہیے، کیا اصول ہونے چاہیے، اس میں کیسے پڑھنی چاہیے؟ میں کر رہا ہوں ویسے تو اس میں ہے کہ اس کا نا ایک آسان فہم ترجمہ بھی ہونا چاہیے. جو ہمارے مرشد حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وش تھی، آپ اکثر اپنی محفل میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش کو اس کا نا بڑا آسان بھی ترجمہ کر دیں. میں کہتا ہوں اس کا اگر آسان ترجمہ ہو گیا نا تو تصوف کے موضوع پر ساری کمپلیکسٹیز ہی ختم ہو جائیں گی. آپ سمجھیں کہ شریعت اور طریقت کا ایسے سنتھسس ہو جائے گا کہ کسی کو تصوف کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا. جیسے داتا حضور نے تصوف کا آغاز جو کیا ہے وہ اصل میں اصحاب صفہ سے کیا ہے، اور بلکہ تصوف کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ یہ کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق اصحاب صفہ سے ہو، یعنی کہ جو اصحاب صفہ سے تعلق رکھتا ہو یا اصحاب صفہ سے محبت رکھتا ہو. یعنی کہ جیسے وہ ایک صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی امور سے آئسولیٹ کر کے خود کو وقف کر لیا تھا مسجد نبوی میں تعلیم و تربیت کے لیے، اور پھر یہاں سے پھر قافلے نکلے، یہاں سے سب قافلے کے نکلے. اچھا، اس میں کر رہا تھا کہ وہ نا کہ تصوف میں اور شریعت میں اصل میں فرق نہیں ہے. یہ جو ایک فرق نکالنے والا جو ایک ہمارے ہاں ایک ٹیمپرامنٹ بن گیا ہے نا، یہ اصل میں بڑا خطرناک ہے ٹیمپرامنٹ. بات یہ ہے تصوف کوئی دین سے الگ تو کوئی ہے ہی چیز نہیں. کون سا صوفی ہے کہ جس نے قرآن کے علاوہ بات کی ہو؟ کون سا صوفی ہے کہ جس نے حدیث سے زیادہ بات کی ہو؟ آپ اندازہ کریں کہ علامہ اقبال جیسے جو صوفی بزرگ فلاسفر گزرے ہیں، شاعر گزرے، انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں جو اشعار لکھے نا، اس میں فارسی کا ایک شعر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اگر یہ قرآن کے علاوہ ہو تو مجھے قیامت کے دن میں بے شک شفاعت نصیب نہ ہو. آپ اندازہ کریں، یعنی کہ اتنا بڑا ایک دعویٰ الحمدللہ. اب شاعری میں اتنا بڑا دعویٰ کرنا، لیکن آپ دیکھیں کہ بات یہ کہ کوئی بات ایسا نہیں. آپ اندازہ کریں کہ پچھلے دن ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے نا ایک ایم فل کا تھیسس لکھا، وہ تھیسس ان کا ہوا ہے مقالہ فکر واصف کے قرآنی ماخذ. اچھا، ہمارے دوست بھی تھے چونکہ، تو وہ اکثر اس موضوع پر مشاورت کے لیے آ جاتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ ابھی بابا جی کی کرن کی سورج کے 40 صفحے نہیں مکمل ہوئے تھے تو ان کا تھیسس ہو گیا مکمل. ہر جملے میں، ہر پیراگراف میں قرآنی آیات سے لنک یوں واضح ہو رہا تھا چھن چھن کر کے، یہ تو پیراگراف وہاں سے آ رہا ہے، یہ پیراگراف اس کا تعلق تو فلاں آیات سے. اچھا، میں کر رہا تھا کہ یہاں داتا حضور نے بھی اس دور میں بھی یہی کوشش کی، اور میں کہتا ہوں کہ یہی اصل میں راستہ درست ہے. تصوف پر کا جو ایک کرسٹل کلیئر جو راستہ ہے، پاتھ ہے، وہ ہمیں اسی کتاب میں ملتا ہے. یہی کتاب ہے جو اسکالرلی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مسٹیکل بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو اسکالرز بھی پڑھیں، اس کو مسٹکس بھی پڑھیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کوئی فرق نہیں ہے. جیسے ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بھی طریقت کیا ہے، تو طریقت جو ہے اصل میں شریعت بالمحبت ہے. یعنی کہ وہ ظاہری احکامات کو اگر آپ قلبی لگاؤ کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، یہ سب تصوف روح دین ہے. اور اگر آپ نے اس کی ایک فلسفیکل ڈیفینیشن دیکھنی ہو تو اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن لکھی ہے. مجھے یہ ڈیفینیشن نا یہ ہمیشہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. داتا حضور لکھتے ہیں کہ یہ لفظوں سے معنی کا سفر ہے. واہ واہ واہ، جو ہے لفظ سے معنی کا سفر ہے. تو دیکھیں، ایک دانشور ہے یا ایک رائٹر ہے، اسکالر ہے، اس کا بھی جرنی یہی ہے کہ اس نے لفظ کے معنی تک جانا ہے.
لفظ ظاہر ہے اور اس کے معنی باطن میں ہے. دین شریعت ظاہر ہے، اس کے معنی باطن میں ہے. جب آپ اس کو باطنی معنویت کے ساتھ جب اس کو آپ سمجھتے ہیں، کمپریہینڈ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ نے انگلش میں ایک ترکیب پڑھی ہوگی، لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو سبب کیا ہے کہ دین کو آپ نے ود ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ نے پریکٹس کرنا ہے. تو پھر آپ کو نا بار بار پوسٹولیٹس کھول کر دیکھنے کی نہیں ضرورت ہوتی، پھر دین آپ کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا، وہ ہم اپنے موضوع سے دور ہو گئے، کشف المحجوب کیسے پڑھنی چاہیے. کشف المحجوب کے نا 2-3 تراجم رکھیں، کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے تراجم ہوئے ہیں، بڑے اچھے ہوئے ہیں. جنہوں نے آسان کیا ہے نا، کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کیا کیا ہے، ان سے ہوا یہ کہ ان سے بہت سے معنی ڈراپ ہو گئے، ایک جملے میں بہت سے معنی ڈراپ ہو گئے. اور جنہوں نے اس کو ورڈ بائی ورڈ کرنے کی کوشش کی، وہ جملہ کمپلیکس ہو گیا. یعنی کہ جو موسٹ اتھینٹک جو جملہ ہے ابھی بھی میرے نزدیک جو ہے، مولوی فیروز الدین صاحب جو ہیں مرحوم، ان کا ترجمہ جو ہے، لیکن اس ترجمے کو بھی 100 سال ہو گیا، اب پرانی اردو ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ترجمہ دے رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں. آپ ایک ترجمہ رکھیں مولوی فیروز الدین صاحب کا، وہ تو ہے جس میں نا ہاں یہ افروسنس کے بانی جو تھے، ان کی تربت وہیں پر ہے، مغربی برآمدے میں ان کی تربت ہے جی. اور اس کے علاوہ ایک اچھا ایک ترجمہ وہ رکھیں آپ، اور ایک ہے ایف ڈی گوہر صاحب کا ترجمہ، وہ سب سے آسان ہے، فضل الدین گوہر ہے جی. یہ دونوں تراجم آپ سامنے رکھیں، اور اس میں ایسا ہے، اس میں آپ نے ایک وقت میں ایک پیراگراف سے زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک پیراگراف سے زیادہ نہ پڑھیں. نو 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 نو، ورنہ وہ آپ نا سرسری گزر جائیں گے. اور اگر آپ ایک پیراگراف پڑھ لیتے ہیں تو جناب میں آپ کو سلوٹ کروں گا. میں تو یقین جانے میں تو 2 جملے سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ہر جملہ اتنا زیادہ انٹاکسیکیٹنگ ہوتا ہے، اتنا زیادہ انٹاکسیکیٹنگ ہے کہ آپ اس کے نشے میں آ جاتے ہیں. اور ایک جملہ ایک پورا تھیسس ہے. الحمدللہ میری جب پہلی ملاقات ہوئی بابا جی سے 13 جنوری 1985، اور جب آپ نے مجھے اپنی کتاب دی نا کریم کے سورۃ تحفے میں، تو پہلی ملاقات میں کہا کشف المحجوب پڑھا کرو، اور 35 سال ہو گئے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ. اور جب بھی نئے سرے سے پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے سمجھے بغیر گزر گیا تھا. اور ہر دفعہ ایک نئی جھلکیں کھل جاتی ہوں گی. بالکل بالکل. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بابا جی کی جو گفتگو کی محفل ہوتی تھی، ان محافل میں نا شاید ہی کوئی ایسی محفل ہو جس میں آپ کشف المحجوب سے کوئی کال نقل نہ کریں، یا یا کوئی واقعہ کوٹ نہ کریں. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ہر مرتبہ اس واقعے کا یا اس کال کی ایک نئی جہت سے آپ روشناس کرواتے تھے. ہم نے سوچا تھا کہ یہ واقعہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، یہ سنا، لیکن وہ اس کی ایک نیو ڈائمینشن جو ہے نا دکھایا کرتے تھے. تو یہ پڑھنا بڑا ضروری ہے. اور جو آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اگر ساتھ انگلش ٹرانسلیشن بھی رکھ لیں وہ لطف آئے گا. اچھا، بہت اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہم داتا علی اجمیری کا جو سفر ایک طویل سفر آپ کی زندگی میں ہے، 40 سال آپ مختلف مقامات پہ گئے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو علم دین آپ کی ابتدا رہی ہے، علم دین سیکھتے بھی رہے، سکھاتے بھی رہے، تو اس کا مطلب ہے تعلیم اور علم دین کو سیکھنا جو ہے یہ کتنا ضروری تھا، اور اس کی بنیاد پر جی فرحان کشف المحجوب کا پہلا چیپٹر ہی آپ نے جو باندھا ہے وہ اسبات علم پر بند ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں جس زمانے میں پڑھنا شروع ہوا نا، یہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں ایک واقعہ، اس زمانے میں فلسفے کا بڑا شوقین ہوتا تھا. جب میں گیا بابا جی کے پاس، تو ان زمانے میں نا فلسفہ لایانیت کا بڑا دورہ تھا زاں پال سالتر کا، جس کا عنوان، جس کا لب لباب یہ تھا کہ چونکہ انسان کو کوئی علم بھی صحیح حاصل نہیں ہو سکتا،
with surety. اس لیے وہ اپنے جس علم کی بنیاد پر بھی کسی مقصد حیات کا تعین کرتا ہے وہ مقصد حیات صحیح نہیں ہوتا. اس لیے اس زندگی میں اس زندگی کا کوئی مقصد دریافت کرنا، انسان کی زندگی کا مقصد دریافت کرنا یا کائنات کا مقصد دریافت کرنا ایک کار عبث ہے، ایک فضول کام ہے. ہمیں اس میں کوئی مقصد دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس کا ایک تھیسس ہے. اچھا، میں اس میں بڑا الجھا ہوا تھا اور یقین جانے ہیں کہ کشف محجوب کے ایک جملے نے اس سارے فلسفے کو بالکل اینٹی تھیسس مجھے دے دیا. اس فلسفے کو نہ یوں چٹکی میں سمجھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ فلسفہ تو اصل میں بڑا پرانا ہے نا، یہ یونان سے چل رہا ہے. یہ ایک ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں کسی شے کا بھی صحیح علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے، ان کے اس قول کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کے اس قول کی بنیاد علم ہے یا بغیر علم؟ اور اگر وہ کہیں کہ ہم نے جو بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد علم ہے تو پھر تو آپ نے علم کو خود ثابت کر دیا. اور اگر وہ کہیں کہ اس کی بنیاد علم نہیں ہے تو پھر ایک ایسی بات پر ہم کیسے متفق ہو جائیں یا اپنا طرز حیات کیسے استوار کر سکتے ہیں کہ جو کہنے والا خود کہہ رہا ہے کہ علم نہیں ہے. تو ایک تو اتنے خوبصورت انداز میں وہ پورا فلسفہ جو تھا نا وہ ایک جملے میں آپ نے نا اس کو ڈیفلیٹ کر دیا اور سارا میرا کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہو گیا. تو اس کا ایک جملہ اصل میں تھیسس، یہ پورا تھیسس ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کرتے ہیں جب اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر داتا علی حجویری کا جو مقام جو مرتبہ ہے، اچھا جب اس در سے یعنی کہ داتا علی حجویری کے دربار پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لنگر بھی چل رہا ہے، فیض یاب بھی ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو خاصہ اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، جو اللہ پاک جو انہیں نوازتا ہے، جو عزتیں دیتا ہے، ہمارے عام جو ناظرین ہیں ان کے دیکھنے کے لیے کہ یہ عزتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ لنگر، یہ لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، جو روحانی اور قلبی جو ان کو سکون میسر آتا ہے، یہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس میں سائنس تو کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے تو امر ہوتا ہے. اگر سائنس ہوتا تو میں وہ آپ نہ کر لیتے یہ سسٹم. یہ چنے لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر، یہ چنے لوگ کر رہا ہوں. بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سلیکٹڈ سولز ہیں اور یہ بڑی پاورفل سولز ہوتی ہیں جن کی رینج جو ہے، جن کا دائرہ تاثیر جو ہے صرف اپنے دور تک نہیں ہوتا، صدیوں تک ہوتا ہے. جیسے اصل میں جیسے نا اس کو میں نے یوں سمجھا ہوا ہے کہ جیسے ہمارے بابا جی فرمایا نا کہ ہر چہرہ اور ہر فکر ایک دائرہ تاثیر رکھتا ہے. اب جیسے مثال طور پر آپ کا چہرہ ماشاءاللہ آپ کی بات ہے، اس کی ایک رینج ہے، اس کا ایک دائرہ ہے. اس دائرے سے باہر بے اثر ہے آپ کی بات. جو آپ کو جانتے نہیں یا جو آپ کی فکر سے وابستہ نہیں ہے ان کے لیے آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ بالکل بے اثر ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے اور کچھ فکر جو ہے، کچھ خیال ایسے پاورفل ہوتے ہیں کہ ان کا دائرہ تاثیر صدیوں تک ہوتا ہے. یہ کہنا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی اٹریکشن ہو رہی داتا حضور جانے کو دل چاہ رہا ہے تو یہ آپ کی سول کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی سول کے پاور شو ہے. یہ ان کی سول نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے. اچھا یا اس کو نا ایک بات اور سمجھیں، آپ چشمے تصور میں دیکھیں جیسے میں اور آپ ہم نا 1000 سال پہلے دور میں پیدا ہوئے، میں اور آپ جیسے فرض کریں. اچھا اس وقت اگر ہم ہوتے نا پیدا تو اس وقت بھی ہم ضرور داتا حضور کی محفل میں پہنچ جاتے. ہم کہتے یار یہاں پہ کچھ سنا ہے افغانستان سے بابا جی آئے ہوئے ہیں، کوئی یہاں کوئی دستور تدریس کر رہے ہیں، چلو چلتے ہیں. تو ان کی محفل میں تو چل کے بیٹھتے ہیں. اچھا اب چونکہ ہم نے آپ کے پاس پہنچنا تھا، سول کی تقدیرات میں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں ہمیں پرمیشن نہیں دی گئی، اور تو پھر داتا حضور کو پھر پھیلنا پڑا نا 1000 سال تک.
वाह वाह वाह, क्या तो मेरा मकसद ये है कि ये एक अलग शोबा है, और इसमें डिप्यूटेड सोल्स होती हैं जो अपने काम कर रही होती हैं, और जो भी आपके डॉक्टर जी इनके साथ अटैच सोल्स होती हैं, जो एक तो डिप्यूटेड सोल्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी ड्यूटी है, और जो अटैच सोल्स होती हैं जो इनके साथ जुड़ जाती हैं या जोड़ी जाती हैं, ये भी सिलेक्टेड लोग होते हैं। ये साबित है, ये साबित हदीस पाक से साबित है जी। अच्छा, ये साबित है, ये साबित यूं है, हदीस पाक में है कि रूहें जो हैं, ये सहाबा ने सवाल किया ना कि ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इनसे बहुत दरीना शनासाई है, और कुछ लोगों से मिलते हैं तो वहशत होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल में जो रूहें हैं उनको गिरोहों में पैदा किया गया है। आपने मिसाल दी इंग्लिश वर्ड होता है रेजिमेंट्स में, वो फौजों के गिरोह होते हैं ना उस तरह के। तो जो वहां पे हाल में अरवाह में जो रूहें वहां पे एक दूसरे के करीब थी, यानी कि एक ग्रुप में थी, जब उनकी यहाँ पे मुलाकात होती है तो वो एक दूसरे से शनासाई महसूस करते हैं। और जो वहाँ बोध की हालत में थे, वहाँ एक दूसरे से दूर थी रूहें, वहाँ वो जब आते हैं तो एक दूसरे रिपल्शन या वहशत फील करते हैं जी। तो ये तो असल में बात है, जो लोग जाते हैं उनका भी असल में जो सोल का लाइट पार्ट है वो अट्रैक्ट होता है। ये बात याद रखें कि अगर ना लोहे चून या कोई कील अगर किसी पावरफुल मैग्नेट की तरफ जा रहा है ना, तो ये कील का कमाल नहीं होता, वो कील समझ रहा होता है मैं खुद खींच रहा हूँ, ये मैग्नेट खींच रहा होता है। आपने मैं कपड़ा को ढीला छोड़ना है, आप जो वो हम जैसे जो कील नमा लोग हैं, हम तो एक जगह पर ठुक के बैठे होते हैं ना अपनी पादात में, और जबिल्लतों की लकड़ी में ना खुबे होते हैं। इस वजह से हमें अट्रैक्शन भी होती है, तो हम अपनी जगह पर कायम रहते हैं। अपने आप को छोड़ देंगे तो आप देखें खुद ही पहुंचेंगे, बल्कि उड़कर पहुंचेंगे। वाह, उड़ के पहुंचेंगे, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, फाइनली मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने, चूंकि दाता अली अजमेरी का जो मौजू है इतना तवील है कि इसके ऊपर हम एक नशिस्त के ऊपर क्या कई नशिस्तें लग जाएं तो वो हम उसको मुकम्मल नहीं कर सकते। अच्छा, हम किस तरह ये औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन है, इनके हम ये फील करें कि इनके फैज से हम फैज़याब हो रहे हैं या हो सकते हैं? कुछ बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इस मौजू पर मुर्शदी हज़रत वासिफ़ अली रहमतुल्लाह अलैह ने एक रहनुमाई फरमाई हुई है। आपने जो लिखा हुआ है, आपने बताया हुआ है कि सिर्फ बुजुर्गों की याद बनाने से बात नहीं बनती, बल्कि बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने से बात बनती है। बहुत अच्छी। तो बात यह है कि जिस बुजुर्ग की तरफ हम जा रहे हैं और जिधर हमारी रूह खींच रही है, जिधर हमारे जाने को दिल चाह रहा है, हम देखें कि उनकी तसानीफ क्या है, और यानी कि उन्होंने क्या फरमाया, और उसमें फिर देखें कि उनका किरदार क्या है। और जब तक हम उनकी तालीमात पर नहीं चलते, जब तक हम उनके किरदार को फॉलो नहीं करते, तो बस ये याद रखें, बस अब्बास से कतलमे खा के आ जाएंगे, फिर पकौड़े खा के आ जाएंगे और कहेंगे दाता का मेला हमने देख लिया, लंगर खा के आ जाएंगे। हाँ, वही कह रहा हूँ, इसी तरह एक रस्म अदा हो जाएगी, सिर्फ एक रस्म अदा हो जाएगी हमारी कि हम अदा करके आ गए। वो तो मेजबान है, जो मेजबान है उसने तो किसी को नहीं मना करना ना। वो आप चावल खाने चले जाएं, आप जो नियत लेकर जाएंगे आपको मिल जाएगा। जी जी, आप अंदाजा करें कि लोग बाहर सर्कस देखकर चले जाते हैं, या बाहर कोई ऐसे किसी को तमाशमाल डालता देखा और चले गए और कहीं मेला देख लिया। जब तक कि मेले वाले से आपकी कोई फिक्री शनासाई नहीं हुई, रूहानी शनासाई नहीं हुई, तो बाहर तो ज़ायरीन से मिलकर आप आ गए ना।
اس پر نا اس پر ہمارے بابا جی ایک بڑی دلچسپ بات کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ اگر کبھی تمہاری ملاقات ہو جائے نا دادا صاحب سے عرس کے موقع پر, تو وہ تمہیں بتائیں گے. دادا صاحب ان کو بتایا ہوگا نا, اس لیے بتا رہے تھے, لیکن وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھی اس عرس پر بھی لاکھوں لوگ آئے, لیکن مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا. مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا کہ جو پیغام میں لے کر آیا تھا, جس مشن اور مقصد کے ساتھ آیا تھا, وہ مقصد لینے کے لیے مجھ سے کوئی نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ ہم دال حلیم کا بھنڈارا کھانے جا رہے ہیں یا ہم کوئی فکر کا سامان بھی لینے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اصل جو تقرب ہوتا ہے نا, اصل تقرب مانوی تقرب ہوتا ہے, یاد رکھیں. اگر ظاہری تقرب ہوتا تو سارے مجاورین اس وقت ولی اللہ ہوتے, مجاہرین یا جو بھی وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں, تو وہ سارے اس وقت نا درویش بنے ہوتے. کم از کم میں کاف والے تو سارے لوگ ہی بنے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان بیچاروں کی تو صبح شام ڈیوٹی ہے. میں اور آپ کبھی جاتے ہیں, مہینے بعد جاتے ہیں, 2 مہینے بعد جاتے ہیں, تو وہ انہوں نے تو 7 to 9 جا رہے, انہوں نے 9 to 5 ڈیوٹی کرنی ہوتی. تو بات یہ ہے کہ یہ جب تک ایک قلبی تعلق نہ ہو, جب تک ایک فکری تعلق نہ ہو, تعلیم اور کردار کے حوالے سے مناسبت نہ ہو, اس وقت تک فیض کی ٹرانسفر جو ہے نا, وہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ظاہری کسی فائدے کو ہی فیض کا نام دے دیں ہیں. اور یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال میں یہ لازمی آپ سے کروں گا, اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا, اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حقیقی تعلق جو اولیاء اللہ ہے, بزرگان دین کا جو پیغام ہے, جو ان کا میسج ہے, جو قلبی ایک تعلق, ایک فکری تعلق, جو حقیقی تعلق ہے, وہ ہمارا قائم ہو جائے بزرگان کے ساتھ. اور جو ان کا پیغام ہے, جو ان کا میسج ہے, یقینی طور پہ وہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا میسج ہے, اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات پہ ہم حقیقی طور پہ, عملی طور پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ میں عطا کرے. نہ صرف زبانی کلامی ہم لوگ باتیں نہ کریں, قلبی طور پہ ہمارا جو ایک تعلق ہے اولیاء اللہ کے ساتھ, اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. زندگی نے تباہ کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.